इस ज़ियारत को आपकी खिदमत में पेश करने का मकसद, मैं कितने ही सालों से अल्लाह के फजल से यहाँ हाज़िर खिदमत हो रहा हूँ। आपको हमारा कैमरामैन दिखाएगा, मस्जिद क़ुबा आपको नज़र आ रही है। यहाँ खजूरें पकती थी और खुश्क होने के लिए, जिसको हम उर्दू में कहते हैं छुहारा बनाने के लिए, वहाँ पर भेजते थे। ये वो कमरा मुबारक है जहाँ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़याम फरमाया। मौलाना ये मोटाई देखें ज़रा, इस पूरे दीवार की अंदाज़ा लगा। ये सीढ़ी जा रही है उस ज़माने की। हाँ, ये गालिबन बालाई मंजिल थी। अल्लाह अकबर। अब हम चलते हैं उस तरफ जो कुआं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का था। आए, मैं एक और ज़ियारत भी आपको यहाँ कराता हूँ और बड़ी अहम ज़ियारत है। आपको ये पुराने पत्थरों की ज़ियारत कराते हुए, ये उस दौर के थे। चलो हम मस्जिद आ गए हैं, मस्जिद बनी अनीफ। यहाँ पर ये तहरीर मौजूद है। तो ये वो मस्जिद है। ये तो नई तामीर है और ये पुरानी तामीर के आसार नजर आ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं मदीना तैयबा से मस्जिद क़ुबा के बिल्कुल बगल की जगह से इस ज़ियारत को आपकी खिदमत में पेश करने का मकसद, मैं कितने ही सालों से अल्लाह के फजल से यहाँ हाज़िर खिदमत हो रहा हूँ। अब इस जगह के अंदर तामीर जदीद शुरू कर दी है। अब तक कुछ आसार मौजूद हैं, बिल्कुल 1400 साल पुराने। ये ऐन वो मकाम है जहाँ इसको मदीनतुल आलिया भी कहते हैं, अल आलिया भी कहते हैं, बाबुल मदीना भी कहते हैं, क़ुबा भी कहते हैं। ये हज़रत कलसूम बिन हदम रज़ी अल्लाह तआला का मकान है। जिस मकान में सरकार हिजरत करके तशरीफ़ लाए तो इसमें 14 दिन क़याम फरमाया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ। यहाँ 2 मकाम बड़े देखने के हैं, बल्कि 3 चीज़ें। नंबर 1 वो कमरा जिसमें सरकार रहे हैं, उसकी इमारतें आज तक वैसी की वैसी ओरिजिनलिटी में मौजूद है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। नंबर 2 मकाम इस्तज़िल, मकाम तग़लील, वो जगह जहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और रसूलुल्लाह बैठे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा आते, मौलाना आ जाए, सहाबा आते और आकर इस तरह मिलते हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से पहले, क्योंकि मदीना वाले जानते नहीं थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, जो नए ईमान लाने वाले थे। तो पहले अबू बकर को मिलते, बाद में अल्लाह के रसूल को। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, ये चादर दिखाएं मौलाना, ये आप देख लें ज़रा, आ जाए भाई साहब। यूँ करके ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इस तरह यूँ चादर रखी पीछे ठहर के, ताकि पता चले ये खादिम है और वो आका है। इसे कहते हैं इस्तज़िल, तग़लील, साया देना, ज़िल देना। ये मकाम भी यहाँ मौजूद है। और तीसरा वो कुआं भी मौजूद है जहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी नोश फरमाया। हज़रत कलसूम बिन हदम रज़ी अल्लाह तआला हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मेज़बान थे, तो यहीं हुज़ूर अलैहिस्सलाम उनके घर में रहे। यहाँ ये देखें, आपको हमारा कैमरामैन दिखाएगा, मस्जिद क़ुबा आपको नज़र आ रही है। ये मस्जिद क़ुबा हज़रत कलसूम बिन हदम रज़ी अल्लाह के यहाँ खजूरों के खुश्क करने की जगह थी। ये उनके खजूरों के बागात हैं, देखिए ना ज़रा। यहाँ खजूरें पकती थी और खुश्क होने के लिए, जिसको हम उर्दू में कहते हैं छुहारा बनाने के लिए, वहाँ पर भेजते थे। तो उस जगह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान पर मस्जिद क़ुबा तामीर हुई, जिसे कुरान मस्जिद तक़वा कहता है, अव्वल मस्जिद कहता है। यहाँ मदीना तैयबा की पहली मस्जिद। इसके बाद 14 दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ क्यों रहे? बुनियादी वजह, खलीफा चारम सैयदना हैदर कर्रार हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ड्यूटी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो लगाई थी ना मक्का मुकरमा में, कि लोगों की अमानतें तेरे पास हैं अली, वो अमानतें लोगों के हवाले करनी, और अल्लाह की अमानत यानी रसूलुल्लाह, उसकी हिफाजत बहुक्म खुदा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रन करेंगे। तो रब की अमानत बाहिफाजत हज़रत अबू बकर ने पहुँचा दी मदीना तैयबा। लोगों की अमानतों के खबर के इंतज़ार में हुजूर 14 दिन रहे। जब हज़रत अली तशरीफ़ लेके या रसूलल्लाह मैंने अमानतें हवाले कर दी, फिर अली को साथ लेकर हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना तैयबा दाखिल हुए। रास्ते में अल्लाह
بنی سالم بنی جمعہ سے ہوتے ہوئے آپ علیہ السلام وہاں گئے تھے. تو یہ وہ کمرہ ہے جس میں سرکار 2 ہفتے رہے, 14 دن رہے. یہ وہ عمارتیں ہیں جس جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا ہے. اور میں ایک جملہ کہوں, یہ واحد غالباً ان جگہوں میں کچھ جگہیں بچی ہوئی ہیں جہاں سرکار کی ڈائریکٹ نظر پڑی ہے, اور ان جگہوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کا شرف حاصل ہے. تو چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. تعمیر جدید ہو رہی ہے اس وقت, پرانی جو تعمیر ہے نا کم از کم ہم اس کی زیارت کر لیتے ہیں. آ جائیے, جزاکم اللہ تعالی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. یہ دیکھیں, یہ اس وقت کی بالکل اس زمانے کی یہ دیوار بنی ہوئی ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ نئی اینٹیں ڈال کے دیوار کو مزید پختہ کیا گیا تھا. یہ ترکی دور کی غالباً یا اس کے بعد کی دوبارہ تعمیر تھی, لیکن یہ پرانی تعمیرات ہیں, یہ اس دور کی ہیں. چلیے, یہ وہ کمرہ مبارک ہے جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا. ذرا اس کی دیواروں کی یہاں آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ موٹائی کتنی ہوتی تھی. یہاں آپ کو بڑی آسانی سے نظر آ جائے گا. یہ دیکھیے, میں اس کے قریب کر کے دکھا رہا ہوں تو آپ حضرات بڑی آسانی سے اس کو دیکھ سکتے ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر کس طرح ایسے بہترین جگہ میں وقت گزارا. ہم کنویں کی طرف بھی چلتے ہیں اور اس کمرے کو بھی دیکھ لیں. چلیے, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت باکرامت رکھے, خوش و خرم رکھے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے تشریف لے جاتے ہوں گے, یہ بعد کے کسی بندے نے یہاں پر جو حضرات آئے انہوں نے غالباً اے سی لگایا اس کمرے میں, یہ اس کی وہ ہے, ورنہ یہ تو بالکل پرانی. یہ اللہم صلی علی سیدنا, یہ دیوار اصل میں اوپر وہی ہے, یہ دیکھتے جائیے نا. بعد میں اس کو یہ چولہا وغیرہ لگا کر جیسے آتا ہے نا صحیح بخاری مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے, غالباً یہ اس طرح کی ہی پوری ترتیب ہے جو یہ دیکھیں اس طرح ان حضرات نے اس کو مستقل یوں بنا لیا تھا. بعد میں یہ چھت بھی بالکل پرانی لگی ہوئی ہے, اور جب میں پہلی دفعہ حضرت یہاں آیا تھا تو اس وقت چھت موجود تھی. اب انہوں نے تعمیر جدید میں پوری ترتیب میرے خیال میں آثار قدیمہ کے حساب سے لوگ کر رہے ہیں. تو یہ کمرہ ہے, اس کمرے میں وقت گزارا گیا. ہاں جی ٹھیک ہے. یہ دیکھیں, یہ ماشاءاللہ اس کے ساتھ یہ بالکونی کی جگہ اس کمرے کی جگہ موجود ہے. اور یہ پرانی چھت ذرا دیکھیے, میں بالکل اس کو قریب کیا دیتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہم صلی مولانا محمد وبارک وسلم, صلی علیہ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلی. مولانا یہ موٹائی دیکھیں ذرا اس پورے دیوار کی, اندازہ لگا 2.5 فٹ. ذرا فٹ کے حساب سے پیمائش کریں نا, 3 فٹ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جی جی, اللہ اللہ اکبر, اللہ شاید دروازے کا وہ رہا ہوگا جی, دروازے کا غالباً یہ پتہ نہیں ہے کوئی سوراخ کی کیا ترتیب ہے, لاک ہوگا دروازے کا. میں اب اس کو مکمل کنفرم نہیں کر سکتا کیونکہ شریعت میں اس بات کی بات کریں جس کو ثبوت تو ہو نا ہمارے پاس. وہ اب ظاہری بات ہے یہ اس حساب سے کوئی ترتیب ہوگی. یہ گھر سے باہر آنے کی طرف کا تھا. ہاں اللہ اکبر. اچھا یہ دیکھیں نا, یہ سیڑھی جا رہی ہے اس زمانے کی. ہاں یہ غالباً بالائی منزل تھی. اللہ اکبر, اللہ. اچھا یہ چھت کی طرف آنے کی ترتیب. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کمال. اچھا میں چھت پہ پہلی بار آ رہا ہوں حضرت, چھت پہ ہم پہلے نہیں آئے تھے. یہ بعد کے حضرات کے مکانات ہیں, ورنہ یہ پرانی دیواریں ٹھہری ہیں. جی جی ہاں جی ہاں, کوئی نہیں مسئلہ, خیر ہے. حضرت ویڈیو میں خود کو دیکھنا چھوڑیں, زیارت دکھا دیں. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, جزاک اللہ. آئیے طاہر بھائی نکلیے. اب ہم چلتے ہیں اس طرف جو کنواں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا تھا. اب اس کنویں کا پانی اس تالاب میں لاتے ہیں. یہ ذرا دیکھیے, یہ تالاب میں پانی لا رہے ہیں, لیکن کنواں کہاں ہے؟ آؤ ذرا کنویں کی طرف چلتے ہیں. کنواں پرانے دور کا یہ ہے. اب صرف اس میں یہ پائپ جا رہا ہے جو یہاں سے
پانی نکلتا ہے اور یہ پائپ وہاں تک، یہ دیکھیں یہاں سے، باقی اس کنویں کو سارے کا سارا غالباً بند کر دیا گیا. جی پائپ سے پانی جا رہا ہے. جی یہ پائپ سے کھڑا ہوا پانی جا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ حمدا کثیرا. درود شریف پڑھتے جائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جی نہیں خیر ہے، آپ نے پکڑے، میں دکھا رہا ہوں. یہ جہاں پر ہماری کچھ خواتین نماز پڑھ رہی ہیں، یہ جگہ ہے دراصل یہ پرانی وہی جگہ ہے، لیکن اس کو وہ کرنے کے لیے نا یہ دیکھیں نا یہاں پر ایک چبوترا قائم ہے. یہ استظل، وہ جو ظل آیا نا جس کو ان نے وہاں وہ بنایا، کیا نام ہے، سائے کے طور پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو یہ وہاں کا ہے. یہاں آپ یہ کھجور کا درخت ذرا دیکھیں، یہ بہت پرانا نظر آ رہا ہے. یہ کھجور کے درخت کے تنے میں جو ایک ایک پٹھا نظر آ رہا ہے نا، یہ عربی بزرگ ہمیں یہاں ملے، وہ بتا رہے تھے کہ یہ ایک ایک سال کا ہے. اب میں کھجور کا ماہر تو نہیں ہوں، جو حضرات ماہر ہیں وہ اس کو جانتے ہیں. تو یہ ایک ایک سال کا ہے. اب اس کی خود اندازہ لگا لیں کہ کتنے 100 سال پرانی یہ پوری ترتیب میں ہمیں نظر آ رہی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. بہرحال اس مسجد میں نماز بھی پڑھیں گے. اس جگہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کو ایصال ثواب بھی کریں گے. یہ آ جائیے، پرانے زمانے میں یہ لفظ لکھا ہوا بھی موجود ہے، وہ پرانا بورڈ نظر آ گیا. آ جائیں بھائی طاہر، یہ دیکھیں بستان المستول و بئر عزق. ہاں یہ دیکھیں، یہ پرانا یہاں بورڈ موجود ہے. یہ اوقاف کے کسی اس کا ہے. یہ دیکھیے ذرا، یہ سعودی حکومت کی طرف سے. جی ہاں، یہ اوقاف 1090 کی. ہاں واہ، یہ اس زمانے کی پوری ترتیب یہ دکھا رہے ہیں. بہرحال یہ باغ حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. وہاں خواتین نماز پڑھ رہی ہیں، میرے خیال میں ہمیں یہاں پڑھ لینی چاہیے. ہاں یہ یہاں سے خواتین اگر نکلیں تو ہم اس جگہ میں آ جائیں. سیف بھائی آپ یہ باغ تھوڑا دکھاتے رہیں، میں 2 نفل پڑھ لوں اتنے میں. ہاں اللہ تو شکر، ہم پڑھ لیتے ہیں اتنے میں، آپ تھوڑا دکھا دیں. آپ تو اہل مدینہ ہیں، آپ تو یہاں رہتے ہیں، آپ تو پھر بھی آتے ہیں. جی جی جزاک اللہ. اچھا جی یہ باغ ہے پورا مکمل الحمدللہ. آپ کو تھوڑا باغ کی وزٹ کرواتا ہوں. آ جاؤ سر بھائی، ماشاء اللہ. خالی خواتین نے دیکھا تو ہم نے مہربانی فرمائی، وہ اٹھ گئی یہاں سے. اللہ سلامت رکھے، جزا خیر عطا فرمائے ان کو. تو بالکل ہم عین اسی جگہ پہ نماز پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں. تو اتنے میں آپ حضرات درود پاک پڑھیے، تو ہم یہاں انشاءاللہ نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ کے لیے بھی دعا گو رہتے ہیں. تو باقی انشاءاللہ بھائی صاحب آپ کو اتنے میں پورا اندر جا کر مزرعہ دکھائیں گے. ذرا یہ دکھائیے آپ، نفل کے بعد پھر حال حوال کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، درود شریف پڑھتے رہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. جی یہ حضرت نوافل ادا کر رہے ہیں ماشاءاللہ.
یہ پورا باغ ہے اینڈ تک، آخر تک یہ سارا اس طرف. میں ایک اور زیارت بھی آپ کو یہاں کراتا ہوں، اور بڑی اہم زیارت ہے یہ، مسجد طلحہ بن برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ. اس کی زیارت کے لیے چلتے ہیں، اور صحابی رسول کا عشق میں آپ کو بتاؤں گا کہ سرکار کے ساتھ ان کا عشق کیا تھا. وہ یہ ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تشریف لائے تو ایک نوجوان صحابی حضرت طلحہ بن برا وہ دوڑتے ہوئے تشریف لائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو چومنے لگے. سبحان اللہ. نوجوان تھے بالکل، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کلمہ پڑھا اور فرمایا رسول اللہ مجھے حکم فرمائیے، میں آپ کا ہر حکم ادا کروں گا. ہمیں علماء کرام بتاتے ہیں، جو میں نے سنا ہے جہاں تک معتبر علماء کرام سے وہی واقعہ بتاتا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بطور آزمائش فرمایا اچھا جو کہوں گا مانو گے؟ کہ یا رسول اللہ مانوں گا. فرمایا جا اپنے باپ کو قتل کر کے آ جائے. اٹھے اور تلوار اٹھائی تو نبی علیہ السلام نے روک لیا، بالکل جانے لگے تھے. اور میں نہیں، میں جوڑنے آیا ہوں، قتل کے لیے نہیں آیا، میں اس طرح نہیں ہوں. میں نے صرف اور صرف آپ کو آزمایا کہ آپ واقعی تیار ہو جاتے نا کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تو میں نے کر لیا ہوتا، یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا. یعنی اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے تھے. جس وقت یہ بیمار ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے یہاں تشریف لائے، حضرت طلحہ. اب اندازہ لگا اس صحابی کی کتنی خوش نصیبی اور کتنی خوشی کا انتہا ہوگی کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام یہاں آئے. مسجد مصباح بھی اسے کہتے ہیں، مصبح بھی کہتے ہیں، مسجد بنو انیف بھی کہتے ہیں، مسجد طلحہ بن برا بن معرور بھی کہتے ہیں. سرکار نے بعض لوگ کہتے ہیں ایک نماز پڑھی، بعض حضرات کہتے ہیں 4 نمازیں یہاں پڑھی. وہ مسجد آج بھی بغیر چھت کے ہے. سنا ہے ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں تعمیر جدید ہے، ورنہ پرانے زمانے میں جب میں نے اس کی تعمیر پرانی دیکھی ہے تو وہ بالکل اسی طرح ہی تھی جیسے یہاں کی آپ کو تعمیر ہم نے دکھائی ہے. وہ مسجد میں آپ کو دکھاتا ہوں جس وقت. اچھا چلیے آگے چلیے، میں اس واقعے کو آگے پورا کرتا ہوں انشاءاللہ. یہ مجھے دکھائیں گے ذرا یہاں سے ان کی تعمیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اخی کیف الحال؟ طیب من المدینہ؟ سودان. واسمک؟ محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ ہمیں سوڈان کے دوست ملے ہیں، محمد ان کا نام ہے، اور ماشاء اللہ یہاں سے ہیں. بہترین یہاں عبادت بھی کر رہے تھے اور دعائیں بھی مانگی. یہ اسی کمرے کی باہر کا حصہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں وہاں سے عرض کیا تھا. چلیے میرے خیال میں یہاں سے چلیں، نہیں میرے خیال میں اسی کمرے سے ایک دفعہ ہوتے ہوئے جائیے، سرکار کے کمرے سے. ہاں ماشاء اللہ. دیکھیں ہمارے بھائی طاہر چنا صاحب ہیں، ہاں ہمارے مدینہ منورہ کے میزبان ہیں، اور یہاں سے ماشاء اللہ اس مبارک پانی سے اپنے منہ کو دھو رہے ہیں. اللہ آپ کو اور ہم سب کو یہ وقت عطا فرمائے اور یہ معاملات عطا فرمائے. سب حضرات کے لیے یہاں سے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ کرم فضل احسان کا معاملہ فرمائے. اللہ پاک علماء کرام کی مدد اور نصرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام دینی جماعتوں خصوصاً جمعیت علماء اسلام، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، اس طرح تبلیغی جماعت، وفاق المدارس، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ ان کے امیدواروں کو کامیاب فرمائے. دیکھیں ہم اسی جگہ بعین ہی وہاں آ گئے ہیں جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمرے میں رہے. یہ ایک گیٹ سے ہم آئے تھے، آؤ میں دوسرے سے چلتا ہوں آپ کو یہ پرانے پتھروں کی زیارت کراتے ہوئے. یہ اس دور کے تھے تو انہوں نے اس کو اس ترتیب پر یہاں لایا. ہم مسجد طلحہ چلنے لگے، یہاں سے چند میٹر کے فاصلے پر ہے، آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا.
تو میں انشاءاللہ تعالی یہ کچھ چیزیں آپ کو یہ بتاتے ہوئے یہاں سے چلتا ہوں. اللہ اچھا یہ اب تعمیر جدید ہے. شکر ہے کہ ہم یہاں آ گئے ورنہ کچھ آثار تھے تو یہ زیادہ ایسا. جس وقت حضرت میں یہاں آیا تھا اس وقت یہاں بہترین ترتیب تھی اور پرانی ترتیب تھی. اب ان نے ساری نئی تعمیر شروع کر دی ہے. مسجد وہی ہے حضرت طلحہ کی؟ جی ہاں, جس کی تعمیر ہوئی ہے. چلیں وہاں مسجد میں چلتے ہیں. اس مسجد کے حوالے سے میں چند باتیں ساتھیوں کو بتاتا چلوں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تو حضرت طلحہ بیمار تھے. ہوش میں آتے پھر بے ہوش ہو جاتے, ہوش میں آتے پھر بے ہوش ہو جاتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے چہرہ اقدس کو دیکھا تو چہرے پر آثار ایسے تھے جیسے ان کی وفات ہونے والی ہو اس بیماری میں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بے ہوشی کے وقت یہاں سے تشریف لے گئے ان کے لیے دعا کر کے, اور فرمایا کہ اگر اس بیماری میں ان کا انتقال ہو جائے تو آپ نے مجھے اطلاع کرنی ہے اور میں یہاں آ کر ان کی نماز جنازہ پڑھاؤں. آپ علیہ السلام تشریف لے گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس صحابی کو ہوش آیا. جب ہوش آیا اس صحابی کو تو انہوں نے پوچھا کہ سرکار کہاں؟ انہوں نے کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. اور نبی علیہ السلام یہ بات فرما گئے. انہوں نے کہا اللہ یہ تو راستے میں تقریباً یہ 3-4 کلومیٹر بنتا ہے. اس میں تو بنو قینقاع یہودیوں کی بستی ہے, اور اگر میں رات کا انتقال ہو جائے میرا آج رات تو سرکار آئیں گے جنازہ پڑھانے کے لیے تو سرکار کو یہودی تکلیف دے. تو سنو, دن میں فوت ہو تو بتانا, میری وصیت ہے. رات میں فوت ہو جاؤں حضور کو اطلاع نہ دینا, میرا جنازہ پڑھ کے تدفین کر دینا, کہیں سرکار کو تکلیف نہ ہو جائے. ہماری جانیں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جانوں پہ قربان ہے. دیکھو صحابی کا کتنا محبت کا معاملہ. تو کہا اچھا کہا جی ہاں. اللہ کا کرنا وہ رات ہی کو وفات پا اور رات ہی کو جنازہ پڑھا اور ان کی تدفین ہو گئی. یہاں صحابہ کرام وصیت کے مطابق صبح سرکار دو عالم کو بتایا گیا تو فرمایا مجھے کیوں نہیں بلایا؟ کہ یا رسول اللہ نے یہ کہا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو رو کے دعا دی. فرمایا اللہ اکبر, اس شخص کی سعادت لیکن اس نے میری اس کوٹی کو اپنی سعادت پہ ترجیح دی. حضور علیہ السلام پھر تشریف صحابہ کے ساتھ اور قبر مبارک پہ آ کے ایک روایت میں دعا فرمائی, ایک روایت میں جنازہ پڑھا. یہ سرکار دو عالم کی خصوصیت تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آ کر جنازہ پڑھا اور پوری ترتیب کے ساتھ. اب میرے خیال میں ذرا دکھائیے اس مسجد کو. یہ وہ مسجد ہے جو آپ کو نظر آنے لگی ہے. اس مسجد کا یہ تعمیر جدید ہو چکی ہے اور یہ آپ کی خدمت میں سامنے نظر آ رہی ہوگی. یہ جالیوں والی مسجد, ٹھیک ہے. تو جب میں آیا تھا تو اس وقت یہ پرانی تھی میرے خیال میں. اب ملک سلمان بن عبدالعزیز نے اس کو, اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے, اس نے اس کی تعمیر جدید بھی کی ہے اور اس کو نئے انداز میں بنایا ہے. تو یہ وہ مسجد ہے جی, ابھی بھی بغیر چھت کے ہیں. ہاں کمال یار کمال, ماشاء اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے وہ باغات کھجوروں کے جو آ رہے ہیں ماشاء اللہ. اچھا اس میں تو اب کوئی پودے وودے بھی لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں خوبصورت سے. ہاں اچھا اب ان نے دونوں کو راستہ ایک کر دیا ہے. پہلے یہ محلوں سے ہو کر آنا پڑتا تھا. مدینہ طیبہ کی یہ گلیاں ہیں, میں اس میں کئی مرتبہ آیا ہوں. وہ کہتے ہیں یہاں آ کر بندہ گھوم جائے خود ہی, تاکہ ڈھونڈنے میں بندہ گھومے تو سرکار والی جگہ میں چل رہا ہو. تو کئی مرتبہ الحمدللہ اس طرح اتفاق ہوا کہ جب میں یہاں آیا تو خود ہی بغیر گاڑی کم چلتے گلیوں میں ادھر ادھر جاتے. تو یہ کوئی 10 سال پرانی باتیں ہیں. بعد میں پھر اتفاق نہیں ہو سکا ادھر آنے کا, لیکن مدینہ حاضری ہوتی. تو کل ہمارے ان سندھی بھائیوں کو رب جزائے خیر عطا فرمائے, انہوں نے ماشاءاللہ ہمیں پھر خوب گلیاں گھمائی ہیں. چلو ہم مسجد آ گئے ہیں, مسجد بنی انیف. یہاں پر یہ تحریر موجود ہے. تو یہ وہ مسجد ہے. ہاں 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 زبردست زبردست. یہ میں آپ کی خدمت میں اس مسجد کو دکھاتے ہوئے چلتا ہوں. یہ دیکھیے
مسجد بنی انیف. ٹھیک ہے, یہ اس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ بنی عمر بن عوف یہ قباء اس جگہ یہ واقع تھی, اور یہاں پر فلاں فلاں پوری ترتیب کے ساتھ انہوں نے یہی لکھا کہ آج تک بغیر چھت کے موجود تھی, اور یہ واضح طور پہ اس کی شمالی جہت کی طرف موجود ہے. اس کی پوری یہ تحریر کے حساب سے لکھا ہوا ہے مسجد بنی حنیف. ٹھیک ہے, یہ اس کے تعمیر جدید کے پودے ہیں, اور یہ ہاں بالکل 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 اندر وہی پرانی تعمیر قائم رکھی ہے. دیکھیں نا, یہ تو نئی تعمیر ہے اور یہ پرانی تعمیر کے آثار نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں, یہ اوپر یہ نائی ہے, اور یہ جہاں ہمارے بھائی صاحب اشارہ کر رہے ہیں یہ نائی جگہ ہے. ہاں, کمال کے ساتھ حضرت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہاں ساتھی نماز پڑھ رہے ہیں, میں آواز آہستہ رکھوں گا تاکہ آپ حضرات تک. یہ دیکھیے, یہ پرانے زمانے والی یہ وہی تعمیر چل رہی, اور اس کے ساتھ ان نے یہ نائی, اب یہ اس زمانے کا محراب. ہاں جی, نفل پڑھیں گے, کیوں نہیں پڑھیں گے بھائی. اچھا, یہ انہیں اب چھت بھی ڈال دی ہے, نئی چھت ہے. ہاں, یہ اس طرح کی چھت. چلو آپ اس کو ذرا باہر سے دکھائیں, میں ایک اور زیارت اور تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں. نہیں ہے ذرا قالین دکھائے نا, تو جس زمانے میں پرانے دور کی آپ کو بات کر رہا تھا, اس وقت تو یہاں پر کسی قسم کی کوئی قالین نہیں ہوتی تھی. یہاں پر بالکل وہ سنگریزے اور پتھر بس یہ تو فرش لگ چکا ہے. اس وقت یہاں پر مستقل طور کے اوپر یہاں پر یہاں پر وہ سنگریزے ہوتے تھے, اور اس طرح کی پوری تھی. اب جو تو مسجد نبوی کے قالین آ گئے ہیں, تعمیر جدید ہے تو وقت بھی جدید ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے, جزاک اللہ. آپ اتنا ٹائم ہمارے ساتھ رہے. میں آپ سب حضرات کو یہاں سے السلام علیکم بھی کہتا ہوں, آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں. آپ بھی میرے لیے دعا فرمائیے. جزاکم اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.